बाबरकत अय्याम हैं, बाबरकत साअतें हैं, बाबरकत घड़ियां हैं, इनसे फ़ायदा उठा लो। अल्लाह ने इन 10 दिनों की कसम खाई है तो तुम इन्हें कमतर ना समझना। जी हाँ नाजरीन, अल्लाह ने कुरान पाक में फजर के वक्त की कसम खाई है और इन 10 रातों की कसम खाई है। बिलाशुबा माह जुल्हिज्जा के पहले 10 दिन और इन दिनों की 10 रातें निहायत ही बरकत और फजीलत वाली हैं। बड़े बड़े औलिया इकराम ने इन 10 अय्याम में अपनी किस्मतें बदली हैं। तुम क्यों अपनी किस्मत को रोते हो और इसे बदल नहीं देते? नाज़रीन मोहतरम, आज की इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम आपको एक ऐसी तस्बीह का राज बताएंगे कि इस तस्बीह का राज जिस किसी के भी हाथ लग गया तो वो दिनों में मालदार बन जाएगा। ये तस्बीह दौलत से माला माल कर देने वाली तस्बीह है। माह ज़िलहिज्जा के पहले 10 बाबरकत दिनों में रोजाना सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ लिया करें। नाज़रीन किराम, आज की इस मालूमाती वीडियो में जो तस्बीह हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये इतनी बाबरकत तस्बीह है कि इस तस्बीह का राज जिस शख्स के भी हाथ लग जाता है तो बस फिर वो दिनों में मालदार बन जाता है। ऐसे शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला का नूर बरसता है। ये तस्बीह इंसान की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला के अर्श तक पहुंचा देती है। इसे दौलत का समंदर भी कहा जाता है। ये तस्बीह दौलत वाली तस्बीह है। नाज़रीन करम, जो शख्स ये शिकायत करता है कि वजीफे कर करके थक चुका है लेकिन फिर भी उसके हालात बदल नहीं रहे, जो बंदा दिन बे दिन कर्जदार ही होता चला जा रहा है, घर में गुर्बत ही गुर्बत फैली हुई है, जिस भी काम को करना चाहता है तो उसमें नाकाम हो जाता है और रोजी दिन बे दिन कम ही होती चली जा रही है, तो बस फिर आज का ये अमल आप ही के लिए है। सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ लेना, इंशाल्लाह दिनों में आपके हालात बदल जाएंगे। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कैसे इतनी जल्दी आप मालदार बन गए। जान लीजिए कि ये तस्बीह ऐसी तस्बीह है कि जो भी शख्स इसको पढ़ लेता है तो फिर अल्लाह की गैबी मदद उस शख्स के साथ होती है। अल्लाह तबारक व तआला इतना मालो दौलत अता फरमाता है कि बंदा खुद हैरान रह जाता है। बस ये एक तस्बीह आपने पढ़ लेनी है। नाज़रीन किराम, हजरत सारा सलामुल्लाहि अलैहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी। वो एक बादशाह की बेटी थी और अजीब हालात में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अक़दे निकाह में आई थी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क इराक से हिजरत करके शाम की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में उनका गुजर एक ऐसे शहर से हुआ जहां मेले या जश्न की कैफियत थी। लोग बेश कीमत मलबूसात से आरास्ता इधर उधर फिर रहे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों से पूछा, ये क्या हंगामा है? उन्होंने बताया कि यहाँ के बादशाह की बेटी ने अपना शौहर खुद मुंतखब करने का ऐलान किया है। चुनाचे इस गर्ज के लिए बादशाह की बेटी दोपहर के वक्त सवार होकर लोगों के हुजूम से गुजरेगी। देखते हैं कि उसकी नजरें इंतखाब किस पर पड़ती है। अब उसके आने का वक्त हुआ ही चाहता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरान होकर लोगों की बातें सुन रहे थे कि शहजादी की सवारी आन पहुंची। उसकी नजर अचानक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर पड़ी। सेहतमंद जिस्म और चेहरा जलाले नबूवत से मुनव्वर शहजादी ने फौरन ऐलान कर दिया कि मेरी शादी इस मुसाफिर से होगी। शाही कारिंदे उसी वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह के महल में ले गए। बादशाह अपनी बेटी का इंतखाब देखकर हैरान रह गया। उसका ख्याल था कि उसका होने वाला दामाद कोई साहिबे सरवत होगा। अब एक सादा आदमी और नादार आदमी को देखकर बहुत अफसोस हुआ। हजरत सारा अलैहिस्सलाम को बार बार समझाया कि तेरा इसका जोड़ नहीं, अपने ख्याल से बाज आ जा, लेकिन हजरत सारा अपने कौल पर ही रहीं। चुनाचे मजबूर बादशाह ने अपनी लख्ते जिगर की शादी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कर दी। चंद दिन वहां गुजारने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्र जाने का इरादा किया। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया कि वो भी साथ जाएंगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले तो उन्हें बहुत रोका, लेकिन आखिर उनके इसरार से मजबूर होकर उन्हें भी हमरा लेकर चल दिए। जब मिस्र के करीब पहुंचे तो पता चला कि वहां का बादशाह निहायत जालिम और बदकार है।
اس نے حکم دے رکھا ہے کہ کوئی عورت جب تک کہ بادشاہ کے ملاحظہ سے نہ گزرے نہ مصر کی حدود سے گزر سکتی ہے اور نہ ہی وہاں قیام کر سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے حدود مصر سے گزرنا چاہا تاکہ بادشاہ کے ضرر سے محفوظ رہیں، لیکن پہرے داروں نے صندوق کھول لیا اور حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ عورت کہاں لیے پھرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں اور یہ عورت میری ایک قریبی رشتہ دار ہے، ہمارا شام جانے کا قصد ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم دونوں کو ابھی چند روز یہاں ٹھہرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ملازموں کو ان کے رہائش کا بندوبست کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبوراً وہاں قیام کرنا پڑا۔ بادشاہ کی نیت حضرت سارہ علیہ السلام سے متعلق صاف نہ تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بادشاہ بری نیت کے ساتھ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے پاس آیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے مولا مجھے اس کے شر سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو مفلوج اور بعض روایتوں کے مطابق اندھا کر دیا۔ اب وہ نہایت عاجزی سے گڑ گڑایا کہ اے نیک خاتون میری خطا معاف کر اور خدا سے دعا کر کہ مجھے اپنی اصلی حالت میں لوٹا دے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا کہ میرا شوہر خدا کا محبوب پیغمبر ہے تو اس سے معافی مانگ۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عفو و تقصیر چاہی، انہوں نے معاف کیا اور بادشاہ کے حق میں دعا مانگی۔ بادشاہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آیا اور اپنی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ایک نیک سیرت عورت پیش کی جن کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ آپ نے ان سے نکاح کر لیا اور پھر حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام دونوں کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ مختلف مقامات پر قیام کرتے ہوئے کنعان پہنچے۔ وہاں حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کچھ افسردہ سی ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو کسی دوسرے مقام پر چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اس مقام پر چھوڑ آئے جہاں آج کل کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہاں آبادی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام کے ہمراہ وہاں ہی تشریف لے گئے۔ مدت گزر گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور حضرت سارہ بھی بہت ضعیف العمر ہوئیں۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ حضرت سارہ علیہ السلام اس خیال سے بہت مغموم رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ کھانا اکیلے نہ کھاتے تھے، کسی نہ کسی مہمان کو ضرور شریک کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ 7 روز تک کوئی مہمان نہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت متفکر تھے۔ 7ویں دن 2 نوجوان مسافرانہ حیثیت سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہیں دیکھ کر بے حد مسرت ہوئی۔ فوراً ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر مہمانوں کے سامنے رکھا، لیکن مہمانوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں ڈر گئے کہ مہمان شاید ناراض ہیں۔ ان دونوں نے ہنس کر کہا، خلیل اللہ، ہم فرشتے ہیں اور لوط کی قوم کو سزا دینے پر مقرر ہوئے ہیں۔ ہم تمہیں ایک بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام یہ سن کر ہنس پڑیں اور فرمانے لگیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بوڑھی بانجھ ہو گئی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی افسردگی اور حیرت کو مسرت میں تبدیل کر دیا۔ حضرت اسحاق بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ روشن دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔
ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسوؤں پر رحم کھائیں اور جلدی سے کچھ کھانے کو لے آئیں۔ دوسرا بچہ یہ کہہ رہا تھا، لگتا ہے یہ بھوک تو آج میری جان ہی لے جائے گی۔ تیسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا، امی جان کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ مل سکتا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی تیرے اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اللہ اللہ، میرے اس حال کا ذمہ دار امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، ہے کوئی جس نے عمر کو تمہارے اس حال سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا، یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا محافظ چوکی دار بولا، خیر تو ہے امیر المومنین؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکی دار سے فرمایا، انہیں میری پیٹھ پر رکھ دو۔ چوکی دار نے عرض کیا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہیں میری پیٹھ پر رکھ دو۔ چوکی دار نے عرض کیا کہ آپ یہ چیزیں اپنی پیٹھ پر نہ لا دیں۔ چوکی دار نے کوشش کی کہ سامان خود اپنی پیٹھ پر رکھے، لیکن امیر المومنین نے سختی سے انکار کیا اور اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری ماں تجھے کھو دے، یہ سامان میری پیٹھ پر رکھ دو، کیا تم قیامت کے روز میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹا، گھی اور شہد اپنی پیٹھ پر رکھ لیے۔ جب اس عورت کے گھر پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے اور پھر ان کے بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد کی آمیزش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی تم عمر سے کہیں زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا، کل عمر کے پاس جاؤ، وہاں میں ہوں گا اور تمہارے معاملات سے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے بیٹھ گئے اور اس عورت کے بچوں کو دیکھتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آئیے اب واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگلے روز ان یتیم بچوں کی ماں درباری خلافت میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ایک شخص تشریف فرماتے ہیں اور وہ دونوں حضرات انہیں امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا کہ جس نے اپنی گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزاری اور جس سے اس نے کہا تھا، اللہ اللہ، میری اس حالت کا ذمہ دار عمر ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ امیر المومنین نے عورت سے فرمایا، اللہ کی بندی تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت گویا ہوئی، معاف فرمائیے اے امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دے۔ بالآخر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاغذ قلم میں تحریر قلم بند کرنے کی درخواست کی اور یہ تحریر قلم بند کروائی۔ ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن پر رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ سے ملاقات کروں۔ ناظرین کرام، آج کا جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا یہ نہایت ہی مختصر سا عمل ہے، لیکن یہ بہت ہی بابرکت اور طاقتور عمل ہے۔ جان لیجیے کہ یہ تسبیح آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ یہ اتنی بابرکت اور عالی شان تسبیح ہے کہ جو بھی شخص اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے وہ دنوں میں مالدار بن جاتا ہے، اتنا امیر ہو جاتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، یعنی وقت کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس عمل کے لیے پہلے باوضو ہو جانا ہے، اور کوشش کیجئے کہ اس عمل کو آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد کر لیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، اور پھر کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر، کسی مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر چھوٹا درود پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے: اللہم اغفر لی ذنبی و وسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی۔ یہ تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح پر 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے یہ بابرکت تسبیح پڑھ لینے کے بعد آخر میں دوبارہ وہی درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ سارا عمل کر لینے کے بعد آپ نے اللہ کی حضور سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ آپ نے اپنی ہر پریشانی، اپنی ہر مصیبت، اپنی ہر مشکل آپ نے اللہ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، جس قسم کا بھی ہوگا، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر طرح کے مسائل، مشکل پریشانی سے بھی نجات عطا فرمائے گا، اور آپ پر رزق کی فراوانی فرمائے گا۔ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اتنے وسیلے آپ کے لیے کھول دے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے، یہ بہت ہی طاقتور دولت والی تسبیح ہے، اور ذی الحجہ کے بابرکت ایام کے علاوہ بھی اس تسبیح کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں۔ ہر نماز کے بعد کم سے کم 3، 5 یا 7 بار اس دعا کو لازمی پڑھا کریں۔ سجدوں میں اس دعا کو پڑھیں، اور چلتے پھرتے اس دعا کو اپنی زبان پر بار بار لاتے رہیں۔ اس دعا کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غربت کو فوراً ختم کر دے گا، اور آپ کے لیے رزق کے سارے دروازے کھول دے گا۔ جان لیجیے کہ یہ ایسی تسبیح ہے کہ جو انسان کو زمین سے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے، اور اس دعا کو پڑھنے کی توفیق بھی صرف اسی کو ملتی ہے جس پر اللہ اپنا خاص فضل اور کرم فرمانا چاہتا ہے۔ جب کوئی دعا آپ کی زبان پر جاری ہو جائے اور بار بار آپ کے دل میں، ذہن میں، دماغ میں وہ دعا گھومتی رہے، آپ اسے بار بار پڑھنے لگ جائیں، تو پھر پورا یقین رکھیں کہ وہ دعا آپ کے دل و دماغ پر جاری ہی اسی لیے ہوئی ہے تاکہ وہ قبول ہو سکے۔ اس دعا کو بچے، بوڑھے، مرد اور خواتین سبھی ورد زباں بنا سکتے ہیں۔ اس عمل کو لازمی کر لیں۔ جو شخص یہ شکایت کرتا ہے کہ اس کی دکان میں برکت نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں جاتے ہیں، حالات دن بہ دن خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں، تو بس پھر یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی 7 نسلیں آباد کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام لازمی لکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔